अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उठो बेटा, नाश्ता तैयार है, जल्दी करो वरना फिर से आज तुम्हें देर हो जाएगी। ज़हरा जो नींद की वादियों में गुम थी, माँ की मेहरबान आवाज़ पर फ़ौरन उठ बैठी क्योंकि उसे आज कॉलेज जल्दी जाना था। ज़रूरी असाइनमेंट जमा करवानी थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, फिर वो छुट्टियाँ गुजारने अपने बाबा के साथ अपने प्यारे गांव चली जाती। हर साल उसका यही मामूल था। उसके अब्बा सरकारी स्कूल टीचर थे, एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, मगर शहर में अपनी खाला के पास पढ़ लिख कर जवान हुए और वहीं नौकरी हासिल की। फिर खाला ने अपनी पसंद की पढ़ी लिखी लड़की से उनकी शादी करवा दी। खाला की अपनी कोई औलाद ना थी, इसीलिए उन्होंने मंसूर अहमद को हमेशा अपने सगे बेटे की तरह चाहा और रखा। मगर मंसूर अहमद की सगी वालदा अपनी बहन से ही खौफ रहती। उन्हें लगता था कि उन्होंने उसके पढ़े लिखे बेटे पर कब्जा जमा लिया और उसकी शादी करवाना तो उनका अपना हक था, वो भी छीन लिया। अक्सर व बेशतर वो अपनी बहन शाहदा को बेऔलादी के ताने देने से भी दरेग ना करती और कहती थी कि जिसके नसीब में औलाद ना हो, किसी की औलाद छीन कर वो माँ या बाप नहीं बन सकता। शाहदा भी शुरू से शुक्रगुजार और सब्र वाली औरत थी। उन्होंने कभी अपनी बड़ी बहन की बातों का बुरा नहीं मनाया। अभी मंसूर अहमद की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि उसकी वालदा ने अपनी बीमारी का झूठा ड्रामा ऐसी सफाई से रचाया कि किसी को कानो कान खबर ना हो सकी। उन्होंने अयादत के लिए आए मंसूर अहमद और उसके शहरी माँ बाप को जज्बाती तौर पर इतना ब्लैकमेल किया कि वो उसकी दूसरी शादी पर राज़ी हो गए। ज़हरा जो उनकी पहली बीवी और उनके 3 बच्चों की माँ थी, वो इस सदमे पर चुपचाप रह गई क्योंकि वो अपने शौहर मंसूर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो भी जानती थी कि मंसूर अहमद ने दिल से हमेशा उन्हें ही चाहा है और दूसरी शादी उनके लिए एक मजबूरी से बढ़कर कुछ नहीं। मंसूर अहमद की दूसरी शादी उनकी फूफीजाद से हुई, जो उनकी माँ की पसंद थी और उनकी तरह तेज़ तरार और शातिर औरत थी। वो आए दिन नए बहाने तलाश करके मंसूर अहमद को गांव बुलाए रखती। अगर मंसूर इनकार करते तो उनकी माँ उन्हें दूध ना बख्शने की धमकी देकर उन्हें बुला लेती। गांव के वडेरे का बेटा जाबिर अली उन्हीं का क्लास फेलो था, मगर वो शुरू से ही उनसे खार खाता था। उनके लिए नित नई मुसीबतें खड़ी करता रहता। मंसूर अहमद ने अपनी माँ और बीवी को बेहद समझाने की कोशिश की कि वो चलकर उसके साथ शहर में रहें, मगर वो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आती थीं। दोनों सास बहू मिलकर हर ऐसी कोशिश करती जिसकी वजह से मंसूर अहमद ज़हरा को तलाक दे दे, मगर मंसूर साहब सख्ती से डटे हुए थे क्योंकि उनकी पहली शरीके हयात ऐन उनके मयार पर पूरी उतरती और उसकी नरम तबीयत उन्हें अपने सिवा कहीं और जाने पर राज़ी भी रखती। जब भी मंसूर अहमद माँ और बीवी के हाथों परेशान होकर शहर वापस पहुँचते तो उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से समझाती कि वो लोग उनकी मोहब्बत में मजबूर होकर ऐसी हरकतें करते हैं, उनकी बातों का बुरा मत मनाया करें। देखते ही देखते उनकी फूफीजाद से भी उनके 2 बेटे पैदा हुए। मंसूर अहमद चाहते थे कि दोनों बेटे अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं, मगर दादी और माँ के लाड प्यार ने उन्हें गांव के दीगर लड़कों की तरह निकम्मा और आवारा लोफर बना डाला और अपने बेटों को देखकर वो जलते कुड़ते तकलीफ़ में मुब्तला रहते कि ये मास्टर मंसूर अहमद की औलाद थे। ज़ोहरा से उनके 2 बेटे थे और दोनों अपनी तालीम में मगन रहते, हमेशा अपने बाप की इज़्ज़त को सबसे पहले रखते। कभी दोनों की तरफ से किसी ने शिकायत नहीं की थी। इसीलिए मंसूर अहमद को ज़ोहरा और उसके बच्चे अपनी जान से प्यारे थे। दूसरी तरफ उनकी फूफोज़ाद इरम थी, जिसने औलाद के सामने भी कभी बाप की ना कभी इज़्ज़त की और ना ही उन्हें बाप का एहतराम सिखाया। यही वजह थी कि मंसूर अहमद चाहते थे वो गांव बार बार ना जाएं, मगर माँ हर बात में मजबूर करती। अब तो उन्होंने एक नई ज़िद पकड़ रखी थी कि जब भी ज़ारा की छुट्टी हो उसे साथ लेकर गांव आए। दादी ज़ारा से ज़्यादा मोहब्बत दिखाती और उसका जहन बनाने की कोशिश करती कि अगर वो गांव में उनके पास रहने लगे तो उसका बाप भी अपनी माँ के पास ज़्यादा वक्त गुजार लेगा। ज़हरा ये सब देखती और जानती थी, मगर उस खुदा की बंदी ने कभी हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाया। वो अपने बच्चों को यही समझाती कि वो दादी और छोटी माँ की उसी तरह इज़्ज़त करें जैसे अपनी बड़ी दादी और सगी माँ की इज़्ज़त करते हैं। मंसूर अहमद ज़ारा को बाइक पर लेकर गांव जाते। अक्सर रास्ते में जाबिर अली का बेटा फ़ैज़ान उनसे टकरा जाता। फ़ैज़ान की ज़ारा में दिलचस्पी मंसूर अहमद से छुपी ना थी,
مگر وہ گاؤں کے وڈیروں کی خصلت کو جانتے تھے، سو اپنی بیٹی کو اس سے چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتے، مگر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہو۔ وقت دور کہیں کھڑا ہنس رہا تھا۔ زارا گاؤں پہنچی تو دادی نے باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کیا اور اس کے واری صدقے جانے لگی۔ ارم کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اسی لیے اس کا رویہ زارا سے زیادہ خراب نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی اس سے بے حد محبت سے پیش آتی۔ مگر منصور کو یہ سب دکھاوا ہی لگتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ارم کی طبیعت سے واقف تھے کہ ارم صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والی عورت ہے۔ اس بار جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کے بیٹے حنین اور باقر نے ایک نیا وبال ان کے لیے کھڑا کر رکھا تھا۔ ان کا جھگڑا جابر علی کے منشی سے کافی عرصے سے جاری تھا، مگر اس بار انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ منشی کے بیٹے کو جا کر پیٹ ڈالا تھا۔ جابر علی نے پنچایت میں بلا کر منصور احمد کو بہت سخت باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا کہ ماسٹر ہو کر اپنی اولاد کی تربیت کرنا تم کیسے بھول گئے۔ یہ باتیں منصور احمد کے دل کو بہت بری طرح گھائل کر گئیں۔ انہوں نے وقت کے تقاضے کے مطابق خود منشی اور اس کے بیٹے سے معذرت کر لی اور بڑے دکھی دل کے ساتھ گھر واپس پہنچے تو اپنی ماں اور بیوی سے شکوہ کیا کہ میں تو دوسروں کے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میرے اپنے ہی گھر میں میرے بچے نہ صرف اچھی تربیت سے محروم ہیں بلکہ غلط صحبت میں پڑھ کر اپنے باپ کو گاؤں والوں کی نظروں میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ منصور احمد کی ماں ان کی حالت کو سمجھتی، انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ یہ سب تمہاری لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ اگر تم شہری بیوی کے پلو سے نکل کر گاؤں کی بیوی اور بچوں کے حالات پر توجہ دیتے تو تمہارے بچے بگڑ کر یہ نہ بنتے۔ ارم نے بھی موقع مناسبت دیکھ کر رونا پیٹنا ڈال دیا۔ منصور احمد بڑے پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ واپسی کی تیاری کرے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کے ذہن پر برے اثرات پڑیں، اسی لیے وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو شہر لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دبے الفاظ میں اپنی بیوی ارم اور ماں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہی حالات رہے تو میں اگلی بار گاؤں نہیں آؤں گا اور نہ ہی میرے بچے کبھی گاؤں آئیں گے۔ اس بات پر ارم نے زہرا اور اس کے بچوں کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں اور ماں نے بھی بیٹے اور بہو کو سخت باتیں سنائی۔ زہرا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ میری امی کا دل کتنا صاف ہے۔ وہ ہر بار زہرا کو یہی تلقین کر کے بھیجتی ہیں کہ اپنی محبت اور خدمت سے ماں اور دادی کا دل جیت لے، مگر یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ سو وہ بھی بجھے دل کے ساتھ ابا کے ساتھ شہر واپس پلٹ گئی، کبھی گاؤں واپس نہ جانے کا تہیہ کر کے۔ جیسے قسمت پر کسی کا زور نہیں چلتا، اسی لیے ایک دن کالج سے واپسی پر فضان نے اس کو دیکھ لیا اور مسلسل گھر تک اس کا پیچھا کیا۔ زارا کا دل ایک ننھی چڑیا جتنا تھا۔ وہ پریشان تو بہت ہوئی، مگر اس نے گھر میں اپنی ماں اور باپ سے اس بات کا کوئی ذکر نہ کیا۔ غصہ حرام ہوتا ہے، زارا یہ بات جانتی تھی اور اپنے بھائیوں کی طبیعت سے بھی واقف تھی، کیونکہ وہ دونوں زارا کو شہزادی کی طرح رکھتے تھے۔ زارا بھی بڑے بھائیوں کی ہر ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھتی۔ بہن بھائیوں کا پیار مثالی تھا۔ فضان نے جب زارا کو اکیلے کالج جاتے دیکھا تو وہ روزانہ کالج کے گیٹ پر پہنچ جاتا، بار بار زارا سے کہتا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، وہ اسے ڈراپ کر دے گا، مگر زارا ہر بار سختی سے جواب دے کر نکل جاتی۔ فضان دل ہی دل میں زارا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زارا بھی اس کی چاہت کا مثبت جواب دے، مگر وہ جانتی تھی گاؤں کے وڈیرے اس کے باپ کے ساتھ ہمیشہ ان بن رہی ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کے باپ منصور احمد کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اسی لیے فضان سے گریز ضروری تھا۔ اور ایک دن تو حد ہو گئی جب فضان نے گاڑی سے اتر کر زارا کا راستہ روک لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ زارا نے اکتا کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بس یہاں آ کر فضان کا ضبط جواب دے گیا اور اس کے اندر کا جاہل وڈیرا باہر آ گیا۔ اب تو یہ لڑکی اس کی ضد بن گئی تھی۔ اس نے جاتے وقت زارا کو دھمکی دی تھی کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کر کے رہے گا۔ شام ہوتے ہی منصور احمد کے پاس جابر علی کا فون آ گیا۔ اس نے سیدھا زارا کے رشتے کی بات کی اور کہا کہ یہ رشتہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش پر مانگ رہے ہیں۔ منصور احمد نے انہیں فوراً انکار کر دیا اور کہا ان کی بیٹی اس رشتے پر ہرگز راضی نہیں، اور ساتھ ہی میری بیٹی ابھی اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ جابر علی کا بس کبھی منصور احمد پر نہیں چلا، مگر یہ واقعہ اب اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا تھا۔
گاؤں کے ایک معمولی سے ماسٹر نے اس کے بیٹے سے رشتے سے انکار آخر کیسے کر دیا؟ اس بات کو 10-15 دن بیتے تھے کہ اچانک منصور احمد کی ماں کا گھبرائے ہوئے فون آیا کہ ان کے بیٹے باقر علی اور حنین کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ منصور احمد یہ سن کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں بھاگے۔ وہاں جا کر ان کا سر چکرا کر رہ گیا کیونکہ باقر اور حنین پر خون کا مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ منشی کا اکلوتا بیٹا مارا جا چکا تھا اور اس کے خون کا الزام باقر اور حنین پر لگایا گیا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ تھانے پہنچے اور تھانے دار سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے تو تھانے دار نے انہیں شدید ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا۔ وہ باپ تھے، محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً منشی کے پاس گئے اور صلح صفائی کرنے کی کوشش کی، مگر ایک تو منشی غمزدہ تھا، دوسرا اس کے پیچھے جابر علی اور فیضان کھڑے تھے۔ انہوں نے منشی کو صلح سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس قتل کا فیصلہ اب ہماری پنچایت ہی کرے گی۔ یہ سنتے ہی منصور احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک کمزور باپ تھے، انہیں باقر اور حنین سے ملاقات کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ قتل کا مقدمہ اس قدر مضبوطی سے داخل کیا گیا تھا کہ اگر عدالتی کارروائی ہوتی تو دونوں لڑکوں کو پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ ان کی بیوی ارم اور ماں کا حال بہت زیادہ خراب تھا۔ اب پھر انہوں نے اپنی ماں اور ارم سے کہا کہ وہ اسی وقت سے ڈرتے تھے، اسی لیے چاہتے تھے کہ وہ شہر چل کر ایک ساتھ رہیں۔ زہرا کے دونوں بیٹے ارحم اور ذیشان بھی بے حد دکھی تھے، مگر باپ نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ہرگز گاؤں مت آئیں، کیونکہ جانتے تھے گاؤں کے لوگ دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ بالآخر پنچایت قائم ہو گئی اور پنچایت کے سارے سرپنچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر منصور احمد کو اپنے بیٹوں کی آزادی چاہیے تو وہ اپنی بیٹی زارا کا نکاح منشی کے ساتھ کر دے۔ یہ سن کر منصور احمد کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور اپنے سر پر اوڑھا ہوا رومال لے کر منشی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ منشی کی نگاہیں فیضان اور اس کے باپ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جبکہ منصور احمد کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر واپس پلٹے تو ان کی ماں اور بیوی منتظر تھی کہ پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے ماں کو بتایا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی قربانی دے دیں تو اس کے پوتوں کی جان بخشی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی دادی نے فوراً کہا، ہاں تو بہن ہے، اگر اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دے دے تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہمیشہ سے گاؤں میں یہی دستور چلا آیا ہے کہ قاتل کی بہن بنی میں دی جائے تو قاتل کی سزا معاف ہو سکتی ہے، اور یہاں تو سوال دو جوان بھائیوں کی زندگی کا ہے۔ اگر ارم کی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو وہ یہ قربانی دیتے ہوئے ذرا بھی نہ سوچتی۔ منصور احمد اپنی ماں کے کٹھور پن پر حیران رہ گئے۔ ارم پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی کہ جاؤ میرے بیٹوں کو واپس لے کر آؤ۔ کئی دن تک منصور احمد گھر میں خاموش پڑے رہے، پھر چپ چاپ حویلی جا پہنچے اور جابر علی سے بھلائی کی امید وہ لے کر گئے تھے، جو اول دن سے ان کا مخالف تھا۔ انہوں نے خون بہا میں اپنی زمین، گھر اور 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، مگر ظالم جاہل وڈیرے نے ایک بات بھی نہ سنی اور کہا، خون کے بدلے میں اگر کچھ دینا ہے تو لڑکی ہی دی جائے۔ وہ رو کر کہنے لگے، منشی ان کی بیٹی زارا کے باپ کی عمر کا ہے، وہ کیسے یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ ایک طرف خاموش بیٹھا منشی اٹھ کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک رعایت دے سکتا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو فیضان سائیں کے نکاح میں دے دو اپنی بیٹی۔ یہ سن کر منصور احمد حیران رہ گئے تو منشی نے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہی میری دنیا تھا، اب وہ نہیں رہا تو میں ان پیسوں کا کیا کروں گا، جبکہ فیضان سائیں اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی عزیز ہے، سو وہ زارا کا نکاح فیضان سے کر دے۔ منصور احمد یہ بات سن کر چپ چاپ گھر لوٹ آئے۔ جب شہر پہنچے تو زہرا اور خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ دونوں سن کر تڑپ اٹھیں۔ زارا کے دونوں بھائی کسی صورت یہ ظلم کرنے پر راضی نہیں تھے۔ ایک طرف مجبور باپ تھا، دوسری طرف معصوم بہن۔ منصور احمد کی اپنی والدہ بھی شہر پہنچ گئیں اور اپنی بہن اور بہو سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ وہ میرے پوتوں کی جان بچا لیں۔ یہ دیکھ کر زارا کا نرم دل پگھل گیا۔ ویسے بھی اسے اپنے دونوں بھائی بے حد عزیز تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھری جوانی میں پھانسی کی سزا پالیں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تیار ہوں ابا۔ یہ سن کر زہرا اور اس کی ساس تڑپ کر رہ گئے۔
دونوں بھائیوں نے اس کی بات کی بے حد مخالفت کی، مگر زارا نے کہا میں اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ منصور احمد کی یہ بات سن کر اپنی منصور احمد کی ماں یہ بات سن کر پوتی کے سر پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ زارا کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید فیضان اس سے محبت کرتا ہے اور وہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح نہیں سوچے گا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ قیامت کا وہ دن آن پہنچا جب وہ معصوم زارا منصور سے زارا فیضان بن گئی۔ گاؤں سے 2-4 لوگ آئے تھے۔ رسم کے مطابق سادگی سے نکاح کیا گیا اور گھر کے معمولی جوڑے میں اس کی رخصتی ہو گئی۔ اس کی ماں زہرا تڑپتی رہ گئی کیونکہ ونی کے اصولوں کے مطابق اب دوبارہ زہرا اپنے والدین سے نہیں مل سکتی تھی، نہ ہی واپس آتی اور نہ ہی اس کے ماں باپ اس سے ملنے جا سکتے تھے۔ زارا لرزتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منصور احمد نے فیضان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مگر طاقت کے نشے میں چور فیضان نے اسے نظر انداز کر دیا۔ تحریری وعدے کے مطابق زارا کے دونوں بھائیوں کو 2 دن بعد رہائی مل جانی تھی۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر خاموشی سے طے کیا گیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں حویلی کی ایک ملازمہ بھی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی فیضان اتر کر اندر چل دیا اور وہ گاڑی میں بیٹھی رہ گئی۔ ملازمہ نے بڑے روکھے انداز میں اسے کہا، بی بی اترو، یہاں کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا۔ وہ گاڑی سے نکل کر مرے مرے قدموں کے ساتھ فیضان کے پیچھے چلتی ہوئے حویلی میں داخل ہوئی تو ساتھ ہی فیضان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اس کا چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ایک ملازمہ جو خاصی چالاک نظر آتی تھی وہ آگے بڑھی اور اس نے زارا کو دھکا دے کر فیضان کی ماں کے پیروں میں پھینک دیا اور کہنے لگی، بی بی مرشد کو سلام کرو، آج کے بعد بی بی مرشد سے پوچھے بغیر تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ زارا نے ہلکی آواز میں سلام کہا تو وہ زور سے بولی، ماسٹر کی لڑکی، آواز میں دم نہیں ہے کیا؟ سنا تھا تیرے 4 بھائی ہیں مگر چاروں ہی بے غیرت نکلے۔ کوئی غیرت مند ہوتا تو خود اپنی گردن دے دیتا مگر بہن کو دشمن کے پاس نہ بھیجتا۔ یہ سن کر اس کے پیچھے کھڑی ملازمہ ہنسنے لگی۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیضان شاہ بھی ہنس رہا تھا۔ پھر ملازمہ نے کہا، مرشد بی بی کے پیر دباؤ۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ایک دم سے مرشد بی بی نے اسے ٹھوکر دے ماری اور کہا، تمہارے ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ ٹھیک سے پیر دباؤ۔ زارا پیچھے جا گری تھی اور اس کے سر سے دوپٹہ ادھر گیا تھا۔ فیضان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شکایت بھی۔ وہ خاصے نازوں میں پلی بڑھی تھی۔ اسے کبھی اس کی ماں نے ڈانٹا تک نہیں تھا اور اس کی زندگی میں نکاح کے بعد پہلے دن ہی اس کا استقبال ٹھوکروں سے کیا گیا تھا۔ فیضان کے دل کو کچھ ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر مردان خانے میں چلا گیا۔ زارا پورا دن ملازموں کے ساتھ کام کرتی رہی۔ اسے کھانا بھی نہ دیا گیا۔ 11 بجتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ اسے رات کے ڈھیروں برتن دھونے کا حکم مل گیا تھا۔ اس کی سرپرستی پر کھڑی ملازمہ کو موقع مناسب لگا تو وہ بھی کہیں جا کر سو گئی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے مگر وہ صبر کر کے پانی پی کر کچن سے باہر نکلی تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جا کر سوؤں، سو وہ ڈرائنگ روم میں صوفے کے پاس بیٹھ کر سو گئی۔ فیضان شاہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے جب راہداری سے گزرا تو اس نے کچن کی لائٹ جلتے دیکھی تو سوچا شاید زارا کچن میں ہوگی۔ پورا دن اسے دیکھے بغیر گزرا تھا، سو وہ دبے پیر جب کچن میں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جھلا کر باہر نکلا اور ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا اوپر چڑھنے لگا تو صوفے کے ساتھ بیٹھے ہوئے وجود میں اس کی ٹھوکر لگی اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکل پڑا۔ زارا کو ٹھوکر لگنے سے وہ زارا کے اوپر ہی جا گرا تھا۔ تکلیف سے جب زارا کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ دیر تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ کسی کے ہاتھوں میں ہے اور شدید بدبو کے بھپکوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے گھبرا کر اس وجود کو دھکا دے دیا۔ فیضان جو اس کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا، یہ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے کر اوپری منزل پر بنے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ زارا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ تھپڑ والی غلطی کے بعد اب پھر اس سے سنگین غلطی ہو گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی ہوئی اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔
फिजान शाह उसे अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर फेंक चुका था। यकदम से तेज़ लाइट रोशन हुई तो ज़ारा ने आंखों पर हाथ रख लिया। दिन भर की थकान थी और कच्ची नींद से उठने के बाद उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिजान ने गुस्से में पे दर पे उसे थप्पड़ मार डाले। पहला थप्पड़ इतना शदीद था कि ज़ारा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली। फिजान अगर होश में होता तो इस खूबसूरत लड़की पर हरगिज़ ऐसा जुल्म ना करता, मगर वो नशे की ज़्यादती और इंतकाम की आग में जलता हुआ उस पर जुल्म करने लगा। ज़ारा की चीखों से उसे दिली राहत मिल रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि फिजान पहली नज़र में उसे दिल दे बैठा था, मगर अब हालात एकदम बदल गए थे। उसको सिर्फ ये याद था कि इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था और मुझे इससे बदला लेना है। उसने फूल जैसी नाजुक उस लड़की को मसल डाला। ज़ारा के वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी ज़िंदगी में ये रात इतनी भयानक होगी। जिस रात का सपना हर लड़की देखती है वो उसके लिए क़यामत बनकर टूटी। फिजान एक तरफ को लुढ़क चुका था। भूख और दर्द की शिद्दत से निढाल ज़ारा कब की बेहोश हो गई थी। उसके जिस्म पर लगे हुए ज़ख्म तो भर जाते, मगर रूह और दिल पर अनमिट निशान पड़ चुके थे। सुबह मुलाजमा ने ज़ारा को पूरी हवेली में ढूंढा, मगर वो उसे कहीं ना मिली तो घबराकर वो बीबी मुर्शद के पास पहुंची और कहा, बीबी वो लड़की कहीं नहीं मिल रही। उन्होंने गुस्से से सुखा को देखा। तुम रात उसे अकेला छोड़कर अपने आदमी के पास चली गई थी ना? मैंने तुम्हें कहा था उसे थोड़े दिन फिजान से दूर रखो, वरना वो गुस्से में उसका हशर नशर बिगाड़ देगा। रात मैंने उसकी चीखें सुनी है। मुझे नहीं लगता कि वो कमरे से बाहर निकल सकती है। ये सुनकर मुलाजमा सुखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। दोपहर होने को थी, मगर अब तक फिजान अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। नहीं निकला। शराब नोशी के बाद उसकी हालत यही होती थी। मुलाजमा कई बार जाकर दरवाज़ा बजा आई थी, मगर ज़ारा की आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। अब रह रह कर मुर्शद बीबी को फ़िक्र होने लगी और गुस्सा भी आ रहा था। वो सुबह से कई बार सुखा को गालियाँ दे चुकी थी। शाम को 4 बजे जब फिजान की आंख खुली तो वो ज़ारा की हालत देखकर डर गया था। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर तेज़ बुखार में तपता उसका जिस्म, जो बुरी तरह ज़ख्मी था, वो हिल भी ना रही थी। शायद डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। उसने सर पर हाथ मारकर कहा। कमरे की हालत इतनी ख़राब थी, उसने फ़ौरन इंटरकॉम पर सुखा और दूसरी मुलाजमा को बुला लिया, और जब तक वो शावर लेकर निकल चुका था, कमरे में शराब की बोतल टूटने की वजह से काफ़ी बदबू फैली हुई थी। मुलाजमा जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी। सुखा ने बड़ी मुश्किल से ज़ारा का हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर दिया था। उसका सूटकेस शायद गाड़ी में ही पड़ा था, इसीलिए उसे मुलाजमा के कपड़े पहना दिए गए। सुखा ने जब नीचे जाकर कमरा साफ़ होने की इत्तला दी तो मुर्शद बीबी भी चली आईं। उन्होंने ज़ारा को देखा और गुस्से से बेटे से कहा, तुम तो कहते थे तुम इसे पसंद करते हो, और हाल तुमने इसका जानवरों से बदतर कर दिया है। कितनी बार कहा है मुझे नहीं पसंद। तुम इतना नशा करो कि तुम्हें होशो हवास ना रहे, मगर अपने बाप की तरह कभी मेरी बात ना सुनना। फिजान सर को झुकाए बैठा था। वो अपने बाप के कारनामों की वजह से हमेशा यही सोचता था कि वो ऐसा वडेरा नहीं बनेगा, मगर बाप की शय पर और बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से वो भी उसी माहौल में रंग गया था। और कुछ तालीम की कमी थी। उसकी माँ उसे बुरा भला कहकर जा चुकी थी। हवेली का डॉक्टर भी आ गया था और चोर नज़रों से वो ज़ारा के सरापे को देख रहा था। तो फिजान ने महसूस कर लिया। उसे शदीद गुस्सा आया, मगर उसने कुछ बोलने से गुरेज किया, क्योंकि गलती उसकी अपनी थी। फिजान ने जब गुस्से से डॉक्टर को घूरा तो डॉक्टर भी समझ गया और जल्दी जल्दी ज़ारा को ड्रिप लगाकर इंजेक्शन लगाने लगा। डॉक्टर जा चुका था। ज़ारा को जूं ही होश आने लगा, वो अपनी माँ को पुकार कर रोने लगी। कमरे में कोई नहीं था। फिजान उसकी ड्रिप पूरी होते ही कमरे से जा चुका था। ज़ारा की आवाज़ पर एकदम कमरे की खिड़की जो बाहर की तरफ खुली थी, उसमें से तेज़ हवा का झोंका अंदर आया। हवा के साथ एक लतीफ़ जिस्म भी अंदर आया था। रात भर उस मासूम लड़की की चीखों की वजह से वो पेचोताब खा रहा था, मगर अपनी जगह मजबूर था। सो चाह कर भी लड़की को बचाने नहीं आ सका। वो बरसों से इस हवेली का मकीन था।
وہ اپنے سامنے اس نے بہت سے مظلوموں پر ظلم ہوتے دیکھا تھا، مگر وہ بیچارہ اپنی ماں کی دی ہوئی قسم کے ہاتھوں مجبور تھا۔ فیضان شاہ کے دادا نے حویلی میں رہنے والے جنات سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس خاندان کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ نیک انسان تھے، مگر سوائے ان کے ایک بیٹے کے تینوں بیٹے غلط راہوں پر چل نکلے۔ عرصہ دراز ہو چکا تھا، مگر فیروز اپنی ماں کی قسم نہیں توڑ سکتا تھا۔ فیروز نے بے اختیار ہو کر زارا کے چہرے کو چھوا۔ کسی کا لمس محسوس کر کے زارا نے ایک دم سے آنکھ کھول دی۔ اسے لگا فیضان پھر سے واپس آ گیا ہے۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، مگر اس کے پاس بیٹھے فیروز نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ فیروز کے چہرے پر پھیلی نرمی دیکھ کر وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، کیا آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ تو زارا نے معصومیت سے کہا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ یہ سن کر فیروز نے آنکھیں پھیر لی اور کہا، ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور جو ہی اٹھ کھڑا ہوا ایک دم اس نے زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی کہ شاید وہ اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ زہرا نے بچوں کے سے انداز میں کہا، آپ کون ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے لے جا سکتے ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ امی سب سے پہلے مجھے کھانا دیتی تھی، مگر یہاں تو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ آنسو اس کے چہرے پر پھیل گئے، وہ رو رہی تھی۔ فیروز مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے اس کے سامنے اس کا پسندیدہ کھانا حاضر کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، مگر فیروز نے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، جلدی جلدی کھانا کھا لو پیاری لڑکی، ورنہ کوئی آ جائے گا۔ زارا نے بات کو سمجھ لیا اور کھانے لگی۔ کھانے کے بعد زارا نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس حویلی میں رہنے والے تو انسان اتنے اچھے نہیں ہیں۔ وہ کم عمر سی لڑکی ایک ہی روز میں اتنی سمجھدار ہو گئی تھی۔ ہاں، میں انسان نہیں بلکہ اس حویلی میں رہنے والا جنزادہ ہوں۔ یہ بات سن کر زارا ہنسنے لگی اور کہا، آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ملازمہ اندر آ گئی۔ ایک ہی پل میں فیروز وہاں سے غائب ہو گیا۔ زارا الجھ کر رہ گئی۔ ملازمہ نے پوچھا، بی بی کھانا لے آؤں؟ تو زارا نے انکار میں سر ہلا دیا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ ملازمہ کے واپس جاتے ہی سنگھار میز کے آئینے میں فیروز کا چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ وہیں سے مسکرا کر زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا کو خوف آنے کی بجائے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ زارا سے باتیں کرتا رہا، پھر اسے یہ کہہ کر کہ تم سو جاؤ، ہوا کے جھونکے کی طرح اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ زارا نیند میں بھی اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ فیضان اس کے پاس بیٹھا بہت دیر سے اس کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں ہی اسے یہ لڑکی بہت الگ محسوس ہوئی تھی، اور اسی لیے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا، مگر شاید اس کا طریقہ غلط تھا۔ اس کا دل زارا کے لیے نرم پڑا، مگر پھر اسے یاد آ گیا کہ اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں اور اس نے ہاتھ بڑھا کر زارا کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ ایک ہفتے بعد حویلی واپس آیا تھا۔ مرشد بی بی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ زارا کو تکلیف نہیں دے گا، اسی لیے وہ شہر چلا گیا تھا، مگر اس کے بابا سائیں نے فون کر کے اسے واپس آنے پر مجبور کیا تھا۔ جابر علی نے اپنے بیٹے کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ بس ہو گیا تمہاری دشمنی کا شوق پورا۔ میں اتنے برسوں سے منصور احمد کو اپنے سامنے گڑ گڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اگر قدرت نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے تو تم عورتوں کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ گئے ہو۔ بابا کی یہ باتیں سیدھی اس کے دل پر لگیں۔ ایک طرف ماں کی نصیحت، دوسری طرف باپ کی دھتکار۔ وہ فوراً حویلی آ پہنچا۔ زارا اسے اپنے سامنے دیکھ کر ٹری سہمی بیٹھی تھی اور اس کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب فیضان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے کہا، جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، مگر یاد رکھنا چائے اچھی ہونی چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ زارا بھاگتے ہوئے کچن میں گئی اور چائے کو چولہے پر چڑھا دیا۔ جب واپس پلٹی تو اس کے سامنے فیروز کھڑا تھا۔ زارا کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے دوست کہتی تھی۔ وہ زارا سے باتیں کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن گئی تو زارا چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ فیضان اسے دیکھتے ہی چیخنے لگا اور بولا، چائے بنا رہی تھی یا پائے؟ اتنی دیر میں کون چائے بناتا ہے؟ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ فیضان نے چائے کی گھونٹ بھری تو چائے بہت اچھی بنی تھی، مگر جان بوجھ کر اس نے کپ اٹھا کر زارا پر ڈیل دیا۔ گرم چائے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اور جسم جل اٹھا اور منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔
اور اس کی چیخیں ہی فضان اور اس کے باپ کو سکون دیتی تھیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ فیروز پھر سے آ گیا تھا۔ اس نے زارا کے ہاتھ اور پیر پر مرہم لگایا، جس سے زارا کو سکون ملا۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کرنے لگی کہ آخر آپ کیسے جن ہیں جو مجھے ظالم سے بچا نہیں سکتے۔ وہ فیروز سے سخت ناراض تھی۔ فیروز کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ وہ بیچارہ خاموشی سے اٹھا اور غائب ہو گیا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ تقریباً روزانہ ہی کسی نہ کسی بات پر فضان اس معصوم لڑکی پر تشدد کرتا، مگر مرشد بی بی نے اب اسے پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زارا ہر وقت اپنے گھر کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ ایک دن حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ فضان کے بڑے چچا جو کبھی کبھار حویلی آتے تھے، ان کی آمد کا شور مچا تھا۔ زارا بہت حیران تھی، کیونکہ سب لوگ ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے۔ اسے لگا کہ شاید وہ انسان ان سے زیادہ ظالم ہوگا۔ وہ گھر کے کام کاج میں نوکرانیوں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مرشد بی بی کافی پریشان تھی۔ شام عصر کے بعد جب وہ حویلی میں پہنچے تو زارا چھپ کر کچن سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے پرنور چہرے پر غصہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ سفید لباس میں تھیں اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے تینوں چھوٹے بھائی ان کے سامنے یوں بیٹھے تھے جیسے مجرم بیٹھا ہو۔ انہوں نے فوراً فضان کی والدہ سے کہا، مبارک ہو بھرجائی، بیٹے کی شادی کر دی اور بتایا بھی نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بھائی بھابھی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی وہاں بیٹھے سب لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی یہ خبر گاؤں میں نہ پھیلے کہ ماسٹر منصور احمد کی بیٹی ونی میں ان کے گھر آئی ہے۔ شاہ بی بی نے سنتے ہی پریشانی سے بیٹے اور شوہر کی طرف دیکھا۔ جب فیضان شاہ کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ فیضان کے چچا رجب شاہ کے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے سختی سے فیضان کے باپ سے کہا، اگر چھوٹے غلط کام کریں تو بڑوں کا فرض ہے انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے۔ اگر وہ زبانی کلامی نہ سمجھیں تو بڑے انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بابا معظم شاہ کی حویلی ہے، لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تم تینوں بھائیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بابا ضرور چلے گئے ہیں، مگر فی الحال میں زندہ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں اپنی پرکھوں کی اس حویلی میں کسی مظلوم کی بد دعا نہیں لینا چاہتا۔ اگر تم سے یہ ذمہ داری نہیں سنبھلتی تو مجھ سے کہو، میں گدی نشینی چھوڑ کر واپس حویلی آ جاتا ہوں۔ وہ اکثر سالوں بعد آتے تھے اور ہمیشہ یہی تاکید کر کے جاتے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہ کی جائے۔ انہوں نے فیضان کی طرف رخ موڑ کر کہا، اگر تم اس بچی کو اپنی عزت بنا کر حویلی میں رکھ سکتے ہو تو بناؤ، ورنہ میری موجودگی میں اسے اس کے گھر بھیج کر آزاد کر دو۔ ویسے بھی منشی کرم دین کے بیٹے کے خون بہا میں آنے والی لڑکی اس حویلی میں کیا کر رہی ہے، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فیضان اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جابر علی نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو رجب شاہ نے سختی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کہا، یہ معاملہ زبردستی نکاح کا ہے۔ میں بچی سے اس کی مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں خود اس کے گھر چھوڑنے جاؤں گا۔ فیضان شاہ کے چہرے پر زردی گھل گئی، کیونکہ وہ دل سے زارا کو چاہتا تھا۔ جب رجب شاہ نے زارا سے اس کی مرضی پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ رجب شاہ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ فیضان شاہ کی پر امید نظریں زارا پر ٹکی تھیں، مگر زارا نے اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں۔ یہ کیسا رشتہ تھا جس میں ایک دن بھی وہ اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکا تھا؟ زارا کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آنے کے بعد رجب شاہ نے فیضان اور اس کے باپ سے کہا کہ منشی کرم دین اس حویلی کا پرانا نمک خوار ہے۔ تم دونوں باپ بیٹے کو بالکل شرم نہ آئی اس کے جواں جہان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے؟ فیضان اس بات پر چونک کر باپ کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ اس چیز سے لا علم تھا کہ منشی کا بیٹا صابر منصور احمد کے بیٹوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، بلکہ جابر علی بہت شرمندہ تھا۔ فیضان نے نفرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ رجب شاہ نے منشی کرم دین کو بلا کر اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا تو وہ روتے ہوئے زمین پر ڈھہ گیا۔ رجب شاہ نے جب اس سے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے روتے ہوئے جابر علی کو معاف کر دیا اور کہنے لگا، سائیں صابر میرا اکلوتا سہارا تھا، وہ میرے جینے کی آس تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ سائیں نے خود ہی میری دنیا اجاڑ دی ہے، مگر میں بڑے سرکار کے صدقے اور اس حویلی کی عزت کے صدقے سائیں کو معاف کرتا ہوں۔
مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ 2 ہی دن میں سارے معاملات نمٹ چکے تھے۔ رات کو رجب شاہ اپنے ابا کے پرانے کمرے میں بیٹھے ماضی کی باتیں یاد کر رہے تھے جب فیروز نے ان سے حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ فیروز کا خاندان برسوں سے اس حویلی میں مقیم تھا۔ ان کا تعلق جنات کے شاہی گھرانے سے تھا۔ فیروز نے ہی انہیں حویلی کے معاملات سے باخبر کیا تھا۔ فیروز نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ بھی ہمیشہ ان کی پرکھوں کی حویلی کی حفاظت کرے گا اور رجب شاہ کو معاملات سے باخبر رکھے گا۔ زارا کے دونوں بھائی بہت خوش تھے۔ زارا کی واپسی پر زارا روز فیروز کا انتظار کرتی مگر وہ اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ زارا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر منصور احمد اور ان کی بیوی بہت پریشان ہو گئے۔ اب تک وہ فیضان شاہ کے نکاح میں تھی کیونکہ زہرا نے منع کیا تھا کہ جلد بازی میں وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ منصور نے دل پر پتھر رکھ کر فیضان شاہ کو کال کی اور بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ شام سے پہلے شہر آ گیا اور اپنے ساس سسر کے سامنے بیٹھ کر ان سے معافیا مانگنے لگا اور بولا کہ وہ زارا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زہرا نے زارا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ فیروز وہاں چلا آیا۔ زارا اس سے بہت ناراض تھی مگر فیروز نے بتایا کہ میں کسی ضروری مسئلے میں پریشان تھا۔ اس نے زارا کو سمجھایا کہ ایک بچے کے لیے ماں باپ دونوں کے پیار کا ہونا ضروری ہے۔ فیضان اب بہت بدل چکا ہے سو وہ اس سے الگ ہونے کا فیصلہ نہ کرے بلکہ حویلی واپس چلی جائے۔ فیروز نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ اس کا دوست بن کر سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گا۔ شام کو زارا نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر فیضان اسے واپس لے جانا چاہتا ہے تو پوری عزت و احترام کے ساتھ دوبارہ اپنے خاندان والوں کے ہمراہ آ کر رخصت کروا کر لے جائے۔ زہرا اپنی بیٹی کے فیصلے سے خوش تھی کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ فیضان خوشی خوشی اپنے پورے خاندان کے ہمراہ زارا کو رخصت کروا کر لے گیا۔ وہ دونوں ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ گاؤں کا ایک ظالم وڈیرا خون بہا میں آئی لڑکی کی محبت میں سر سے پیر تک بدل گیا تھا اور شاہ جنات کا بیٹا جو دل ہی دل میں زارا پر فدا ہے وہ ہمیشہ اس کا دوست بن کر اس کا ساتھ دیتا آ رہا ہے۔ زارا کی 2 جڑواں بیٹیاں ہیں۔ فیضان نے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول بنوایا ہے اور اپنی دونوں بیٹیوں کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے۔ فیروز بھی زارا کو اس حال میں دیکھ کر خوش اور مطمئن ہے۔